अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के व्लॉग में ना इतनी ज़्यादा खबरें हैं और थोड़े से टाइम में मैंने आपको इतनी खबरें देनी है कि आपको 10 और व्लॉग्स नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ सुनाई देगा, सारी खबरें, सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। इसलिए मैं आज का रन डाउन आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो अज़मा बुखारी हैं उनके ऊपर तो PTI वाले आजकल ऐसे मतलब उनके पीछे पड़े हुए हैं ना कि जैसे वो हल्काए हुए कुत्ते नहीं आपने देखे। और माज़रत के साथ ये जो डॉक्टर शहबाज गिल है ना, ये तो इतना गलाजत का ढेर आदमी है। इसने एक ट्वीट किया, ज़रा सुनिएगा। कहता है कि अज़मा बुखारी को पता है कि जब बाबा जी का ठुल्लू किसको कहते हैं, यकीनन इनको पता होगा ये बाबा जी की डैश मतलब तौलीदी उज़्व को कहा जाता है। ऐसी ज़बान एक वज़ीर साहिबा बोलेंगी तो फिर पोर्नोग्राफी पाकिस्तान में बंद करने की क्या ज़रूरत है। अज़मा बुखारी ने मुँह तोड़ जवाब दिया शहबाज गिल को। क्या कहा है, हैव अ लुक। और 1450 सिक्योरिटी एहलकार और 508 ट्रैफिक पुलिस वाले हाज़िरी लगा के जो है वो पंजाब से लोगों का आना और फसाद पार्टी का जो है वो औरतों के इंक्लूजन में पहली बात नहीं, पहली दफ़ा नहीं, वो हमेशा इनके हर जलसे के अंदर जो है वो इनके लोग औरतों के इंक्लूजन में घुसते हैं और बदतमीज़ी करते हैं। और ये आज एक दफ़ा की बात नहीं है, हमेशा से ये इनका तुर्रा इम्तियाज़ रहा है। सो सानू की मतलब बात ये है, एंड ऑफ द स्टोरी, कि जलसे से इनको भी क्या मिला, इनको भी बाबा जी का ठुल्लू ही मिला। वो कहाँ है जिसके लिए जलसा किया था, वो आज भी अडियाला जेल में है और उसने अडियाला जेल में जाना। तो मतलब तुसी मतलब हाँ जी, वही आप समझ गए हैं जो मैंने कहा। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं अगली खबर पे जाऊँ, एक इंतहाई बेहुदा वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है जहाँ पर ये बात करना बहुत ज़रूरी है। बेशक ये पॉलिटिकल व्लॉग है, लेकिन इसमें ये बात करना बहुत ज़रूरी हो गई है कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो पीरों के पीछे पागल होके जो जाती हैं। मैं जाली पीरों की बात कर रही हूँ, जो सही रूहानी पेशवा होते हैं ना, वो कभी औरतों को टच नहीं करते, ना वो बुलाते हैं ना उनसे बात करते हैं उस तरह से। तो जनाब ये जाती हैं, फिर वो उनको चेक करने के नतीजे में जो चेक करने के समरात बाद में अल्लाह माफ़ करे पैदा होते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक खातून नज़र आ रही है और ये जाती है और ये कहती है जनाब इसकी औलाद नहीं है, और औलाद पैदा करने के लिए ये जो गंदा आदमी इसके साथ हरकतें कर रहा है और ये जो चीज़ें हो रही हैं हमारे मुआशरे में, प्लीज़ जो मेरी ख़वातीन जो मुझे देख रही हैं, मेरी एक ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग है औरतों में, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अल्लाह ताला के ऊपर जो है वो तवक्कल करें और इस तरह की चीज़ों से बचें। सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा था, तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी थी। बहरहाल अब चलते हैं जी आज की अगली खबर पर। चलिए जनाब, आज का जो व्लॉग की पहली खबर है, पहले मैंने सोचा कि आज की जो सबसे पैड़ी तरीन बुरी तरीन खबर है ना, मैं आपके साथ वो शेयर करूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, आज के व्लॉग की जो पहली खबर है वो अच्छी और दमदार और धमाकेदार होनी चाहिए। तो आज के व्लॉग की पहली खबर ये है कि पाक फ़ौज को एक और एजाज़ उनके नाम हुआ है। उन्होंने मुल्की सतह के ऊपर तैयार करदा जो फतह 4 क्रूज़ मिज़ाइल है उसका कामयाब तजर्बा कर लिया है और तरबियती तजर्बा जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है। पाक फ़ौज ने फतह 4 का ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज़ मिज़ाइल जो है वो कामयाबी के साथ उसका तजर्बा ना सिर्फ किया है बल्कि उनका ये तैयार करदा जो क्रूज़ मिज़ाइल है ये पाकिस्तानी बेस्ड है। 750 किलोमीटर रेंज का हामिल फतह 4 जो है इसका कामयाब तजर्बा हो चुका है। और हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारे जो इदारे हैं, उनके लिए दुआ किया करें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमारी फ़ौज हमें एक इनाम के तौर पे दी है, और वो इसलिए दी है कि अगर खुदा न खास्ता ये ना होती तो आज हमारा हाल भी फ़लस्तीन, गज़ा, शाम, इराक़, मिस्र जैसा होता। आपको पता नहीं है कि जो इसराइल है वो क्या क्या कुछ कर रहा है और किस तरह कर रहा है, और दुनिया में जिसकी जितनी धाक है ना वो उसी हिसाब से चल रहा है। समझ लें, गुंडों का एक राज चल रहा है, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसके अलावा एक बड़ी अहम और जो इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो ये है कि आपको पता ही है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे पिछले काफ़ी दिनों से, उसके अंदर कुछ लोगों की कैजुअलिटीज़ भी हो गई हैं, अमवात भी हो गई हैं। शुरू तो वो इस तरह कह के किया गया था कि वो ताजरों की एक कमेटी है, उनके कुछ मुतालबात हैं, लेकिन फिर जो मुतालबात उन्होंने मनवाने थे, जो उन्होंने हुकूमत के आगे रखे, उसमें कुछ जायज़ थे और कुछ नाजायज़ थे। जायज़ वाले तो गवर्नमेंट ने मान लिए, लेकिन जो नाजायज़ थे वो गवर्नमेंट कैसे मानती, उसके अंदर भी उन्होंने कहा नहीं जी, तरमीम करके हमारे ये मुतालबात माने जाएँ। और उसके चक्कर में वो इतना पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ कि आप लोगों ने देखा कि उसके अंदर लोगों की अमवात हो गई। वो एहतजाज बहुत तूल पकड़ गया। फिर उसके बाद ये बातें सामने आने लगीं कि इसके अंदर कुछ इंटरनेशनल स्पॉन्सर्ड है चीज़ें जो इन लोगों को तूल दे रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ,
انہوں نے اعلیٰ سطح کی مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے جس کے اندر نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی کے جو وزراء ہیں سینئر ترین ان کو اس میں شامل کیا گیا ہے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو اور جو بھی ان کے مسائل ہیں جو بھی ان کی چیزیں ہیں ان کو طے کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو مذاکراتی کمیٹی کی بات مان لیتے ہیں اور ان کے مطالبات مان لیے جاتے ہیں پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے جی معاملات نارمل ہیں، لیکن اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے تو اس سے صاف طور پہ وہ لوگ بے نقاب ہو جائیں گے کہ ان کے پیچھے کس کی اسپانسرشپ ہے۔ اور یہ جو اسپانسرشپس ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ جن کی یہ پراکسیز ہیں وہ استعمال کرتے رہتے ہیں، اور کیسے کرتے ہیں کب کرتے ہیں یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ چلے بہرحال اب ہم چلتے ہیں جی آج کی ایک اور بری خبر کی طرف، وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پھر سے بڑھا دی گئی ہیں۔ اور کل کا جو میں نے ولاگ بنایا تھا جس میں میں نے خوشخبریاں شیئر کی تھیں تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ جو یہ ایک خبر تھی کہ جناب اتنا زیادہ ریٹ بڑھ گیا ہے پیٹرول کا تو آپ نے اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کی، تو وہ خوشخبری تو نہیں تھی نا، وہ تو بیڈ نیوز تھی، اس لیے وہ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اب یہ جو پرائسز انکریز ہوئی ہیں اس میں ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 4 پیسے فی لیٹر بڑھایا گیا اس کو۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب کوئی بندہ جائے گا پیٹرول ڈلوانے کے لیے تو وہ 4 پیسے کیسے ادا کرتا ہوگا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ وہ ہمیشہ پھر 50 پیسے اوپر ہی رکھ کے جو ہیں وہ آپ سے لیتے ہیں۔ بہرحال نئی قیمت جو ہے وہ 276 روپے 81 پیسے، یعنی آپ سمجھ لیں 277 روپے جو ہے وہ اس کا ریٹ ہو گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں بھی 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر بڑھایا گیا ہے، اور اس کے بعد اب نئی قیمت جو ہے وہ 268 روپے جو ہے وہ 268 روپے 68 پیسے، یعنی آپ سمجھ لیں 269 اب اس کا ریٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ تو آبویسلی لوگوں کے لیے تکلیف ہی ہے نا، مطلب 2 روپے کم کر کے 4 روپے بڑھا دینا، 4 روپے کم کر کے 8 روپے بڑھا دینا، آبویسلی لوگوں کو تو تکلیف ہوگی۔ تو چلیں جی یہ بھی خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی۔ اس کے بعد ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا کہ گنڈا پور نے بڑے سنگین الزامات عائد کیے ہیں علیمہ خان پہ۔ علیمہ خان نے عائد کیے تھے گنڈا پور کے اوپر، دوسری طرف جو بشرا بی بی ہیں وہ ٹرسٹ نہیں کرتی گنڈا پور کے اوپر۔ اور آپ کو یاد ہی ہے کہ لاسٹ ٹائم جو ایک وہ پورا معاملہ ہوا تھا جس میں ریلی نکلی تھی تو راستے میں گنڈا پور جو ہیں وہ بشرا بی بی کو لے کر غائب ہو گئے تھے۔ اور اب پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ علی محمد خان اور جو گنڈا پور ہیں جب یہ آئے تھے پنڈال میں جو انہوں نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا، ایک ریلی نکالی تھی اور اس میں لوگوں نے ان کو ہی جوتے مارے تھے، تو اب جناب علیمہ خان کو پارٹی سربراہ بنانے کی مہم چلائی جا رہی ہے، یہ کہنا ہے گنڈا پور کا۔ اور گنڈا پور جو ہیں انہوں نے کہا کہ پارٹی میں مایوسی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بانیہ پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ اور انہوں نے جناب علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے عمران خان کے حوالے سے بات کی، کیونکہ اڈیالہ جیل میں ابھی ملاقات کر کے آئے ہیں، اور عمران خان سے ملاقات کے بعد علی امین گنڈا پور نے ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ملاقات میں عمران خان کو یہ بتایا ہے کہ ان کی رہائی کے لیے اقدامات کے بجائے الٹا اختلافات کو بڑھاوا دینے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ولاگرز جو ہیں وہ اختلافات کو بڑھا رہے ہیں اور علیمہ خان جو ہیں وہ ولاگرز کو روکنے کے بجائے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، یعنی سوشل میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، جو عمران خان کی طرف سے سپانسرڈ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بالکل صحیح، پہلی دفعہ میں گنڈا پور کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کے لیے اتفاق کرتی ہوں۔ اور دوسری طرف جو علیمہ خان ہیں وہ الزامات لگاتی ہیں جناب گنڈا پور کے اوپر کہ گنڈا پور ان تمام چیزوں کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ علیمہ خان کا جھگڑا جو ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ بھی تھا، جب بشرا بی بی ابھی اریسٹ نہیں ہوئی تھیں اور وہ اپنی پیشیوں پہ جاتی تھیں تو اس وقت بھی اپنے پلیک کارڈز لے کر جو باہر لوگ کھڑے ہوتے تھے، بشرا بی بی نے الزام لگایا تھا علیمہ خان پہ، علیمہ خان نے الزام لگایا تھا بشرا بی بی پہ کہ دونوں کی جب پیشیاں ہوتی ہیں تو باہر پلیک کارڈز لے کر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ ایک دوسرے کے لیے کر رہی، وہی عورتوں والی چلاکیاں، عورتوں والی حرکتیں عجیب و غریب قسم کی۔ ایک طرف جو ہیں وہ معاملات چل رہے ہیں بشرا بی بی کے، علیمہ خان کے، گنڈا پور کے، اور دوسری طرف معاملات چل رہے ہیں آج کل پنجاب اور سندھ کے۔ ویسے سندھ نے آج تک کیا کیا ہے، ان کی جو ترقی ہے وہ تو آپ سب لوگوں کے سامنے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، ہم کچھ کہیں گے تو پھر مائنڈ کر لیا جائے گا جیسے رضی دادا کے ساتھ ہوا تھا۔ اب عظمہ بخاری جو ہیں ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، مریم نواز صاحبہ کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے۔ یقین کریں کہ سندھ کی عورتیں میرے خیال سے صرف میک اپ کر کے آتی ہوں گی وہاں پہ اسمبلی میں، ادروائز آپ نے نہ وہاں پہ کبھی سڑک دیکھی ہوگی، نہ وہاں پہ آپ نے کوئی ترقی دیکھی ہوگی۔ دن رات یہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ پنجاب کے جتنے وزراء ہیں، عظمہ بخاری کو لے لیں، مریم اورنگزیب کو لے لیں، مریم نواز کو لے لیں، ان کے ساتھ جتنی بھی خواتین ہیں نا جن کو آپ ٹک ٹاکر گروپ کہہ کے تانا دے دیتے ہیں، یقین کریں صبح سے لے کے رات تک کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کی میں خود آئی وٹنس ہوں تو میں کہہ رہی ہوں، ایسے نہیں کہہ رہی۔ اب فائنلی عظمہ بخاری نے جناب شرمیلا فاروقی نے جو تنقید کی تھی ان کو مناظرے کا چیلنج دے دیا ہے،
مریم نواز کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ جناب اپنے آپ کو پیچھے کر لیں، وہ سندھ کے خلاف کوئی بیان وہ سندھ کے خلاف کوئی بیان نہیں دے رہی، وہ ان کی کارکردگی پہ بات کر رہی ہیں جو کہ ان کا رائٹ بنتا ہے. اور مریم نواز نے جھکنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی پنجاب کی طرف اگر آپ اس طرح سے انگلی اٹھاتے رہیں گے تو پنجاب بھی آپ کو جواب دے گا. ایک بیان میں عظمہ بخاری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں 17 سال سے حکومت ہے، مریم نواز کی پنجاب میں حکومت کو صرف ابھی 2 سال مکمل ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ 17 سال میں آپ اپنے 17 عوامی فلاحی منصوبوں کو نہیں گنوا سکتے، اور یہ حقیقت ہے. اور مریم نواز نے 1.5 سال میں 90 منصوبے شروع کر رکھے ہیں، جس میں سے 50 جو ہیں وہ مکمل بھی ہو چکے ہیں. مریم نواز نے اپنی چھت، اپنا گھر، 90,000 گھر، 80,000 اسکالرشپس. کراچی کے لوگ خود پنجاب کی تعریف کرتے ہیں، ہماری سڑکوں کی تعریف کرتے ہیں، ہمارے انفراسٹرکچر کی تعریف کرتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز جو ہیں وہ پنجاب کے سیلاب متاثرین کو 10-10 لاکھ روپے کے امدادی چیکس دینے جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ شرمیلہ فاروقی کے لیے مزید میں اتنا ہی کہوں گی کہ آپ کے ساتھ مناظرے کے لیے بالکل تیار ہوں، آ جائیں پرفارمنس کا مقابلہ کرتے ہیں. اور یہ بات میرا بلاگ اگر کوئی سندھ سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے تو آبویسلی اسے بتانا چاہیے کہ ہونا چاہیے مناظرہ، بالکل ہونا چاہیے. سندھ کے اندر اگر آپ جائیں نا، یقین کریں اگر آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بیچارے وہاں کے اتنے اچھے لوگ ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کو کیسا لگا ہمارا کراچی. آپ کراچی دیکھ کے سوچتے ہیں یار میں کس چیز کی تعریف کروں. میں جب پہلی دفعہ کراچی گئی تھی نا، میں ایک ڈرامے کی شوٹ پہ گئی تھی، تو مجھے پوچھا گیا کیسا لگا ہمارا کراچی. تو مجھے ایسا لگا کہ میں نے کہا میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہاں سے ایک پائپ اٹھاؤں اور پورے کراچی کو دھو دوں، اتنا مطلب گندا ہے وہاں پہ. اب یہ جو کراچی کے رہنے والے لوگ ہیں نا، وہ یہ نہ کہہ دیں کہ میں کراچی کی برائی کر رہی ہوں. برائی نہیں کر رہی، میں آپ کے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں. آپ کا شہر ایسا ہونا چاہیے جیسا دبئی ہے. آپ کے شہر میں تمام سہولیات ہونی چاہیے، آپ کے شہر میں جدید بسز ہونی چاہیے، آپ کے شہر میں جدید سڑکیں ہونی چاہیے. اور جب آپ اپنے حکمرانوں سے کارکردگی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ سارا بجٹ تو پنجاب کھا جاتا ہے، جو کہ ٹوٹل جھوٹ ہے. ایک اور خبر آپ کو دینی تھی، فلک جاوید کے حوالے سے آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا. ان کے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ فلک جاوید کا دے دیا گیا ہے. ریمانڈ تو منظور ہوا، لیکن جب وہ عدالت میں آئی تو وہ پٹر پٹر اور چٹر چٹر ان کی زبان چل رہی تھی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں جب فلک جاوید اور صنم جاوید کے والدین کو دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی بیچارے بزرگ ہیں، لیکن جب ان کی زبانیں کھلتی ہیں اور ان کے منہ سے اللہ معاف کرے ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ انسانیت شرما جاتی ہے. فلک جاوید کی والدہ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی کے اوپر الزام ہے کہ میری بیٹی نے عظمہ بخاری کا بیہودہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر ڈالا. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جھوٹا الزام ہے، لیکن میری بیٹی نے اگر ڈالا بھی تو جو عظمہ بخاری ہے وہ ایسے گندے کام کرتی کیوں ہیں. بندہ رکھ کے ایک دے مارے. پھر معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے بزرگ شرم کے اور عزت کے قابل نہیں ہوتے. ایک بات جب ان کو پتہ ہے کہ وہ ویڈیو فوٹو شاپڈ ہے، فیک ہے، اے آئی جنریٹڈ ہے، وہ بنایا گیا ہے، وہ جھوٹا ویڈیو، تو کیوں آپ عظمہ بخاری کو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا جب مریم نواز کی بات آتی ہے تو کیریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جاتی ہے. اور خود وہ جو گندگیاں کرتے رہے ہیں، وہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد کا آڈیو بھی لیک ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ خواتین راتوں کو مردوں کے کیمپس میں کیا کچھ کرتی ہیں، وہاں پہ ان کے والدین کو بالکل شرم نہیں آتی. اور والد جو ہیں وہ تو ایسا منہ سے گند بکتے ہیں کہ جب وہ عدالت میں آئے تو انہوں نے آ کر جناب جی کہا کہ میری بیٹیوں کی زندگی کا کوئی کمزور لمحہ نہیں ہے کیونکہ میری بیٹیاں کسی کے ساتھ بھاگی نہیں تھیں. بندہ پوچھے کہ آپ کی بیٹیوں کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کی بیٹیاں ہو کر جو آ جاتی ہیں. معذرت کے ساتھ مجھے پھر یہ سب کچھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنی گندی تربیت دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ واقعی ان کے والدین ہیں. اب ان کی والدہ کے بیان کے اوپر عظمہ بخاری نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ یہی تربیت کا فرق ہوتا ہے جو صاف نظر آ رہا ہے. اس کی ماں کی زبان دیکھیں اور میری والدہ نے اس کو دعا دی تھی، قابل ترس ہے یہ فیملی. بالکل صحیح بات کہی ہے. جو یہاں سے بالکل پیدل ہو جاتا ہے وہ واقعی قابل ترس ہوتا ہے اور اس کے اوپر ترس ہی کھا لینا چاہیے. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی اہم خبر آپ سے شیئر کرتی ہوں. وہ لوگ جو یو اے ای جانے کے خواہش مند تھے اور بہت عرصے سے جو ان کے ویزاز ہیں وہ نہیں قبول ہو رہے تھے جناب جی، اور یو اے ای کے اندر پاکستانیوں کی انٹری تقریباً بین ہوئی پڑی تھی. اب پاکستانیوں کے لیے ایک اہم خبر آ گئی ہے. یو اے ای کی جو ویزا قوانین ہے اس کے اندر بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور وہ کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں آپ کو بتا دیتی ہوں. تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای نے ویزا قوانین میں بڑی ترامیم کی ہیں اور نئی کیٹیگریز کا انہوں نے اعلان کیا ہے. اور وزٹ ویزا کی 4 نئی اقسام انہوں نے متعارف کروائی ہیں جن کا مقصد جو ہے وہ مصنوعی ذہانت، انٹرٹینمنٹ، عالمی ایونٹس، کروز شپ اور لگژری سے وابستہ جو ماہرین ہیں ان کو سیاحوں کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ متوجہ کیا جائے گا. اور یہ اعلان جو ہے یہ فیڈرل اتھارٹی آئیڈینٹی سٹیزنشپ اور کسٹمر اینڈ پورٹ سیکیورٹی یعنی کہ ISP کی جانب سے کیا گیا ہے. اور یہ اقدام جو ہے وہ عالمی ٹیلنٹ اور انوویٹرز اور اس کے علاوہ جو دوسرے ٹورسٹ ہیں ان کو متوجہ کرنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی جو ہے بنائی گئی ہے.
انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو ہے اس میں تفریحی سرگرمیوں میں عارضی شرکت کے لیے وہ جا سکیں گے. اس کے علاوہ ایونٹ پارٹیسپینٹس جا سکیں گے. کانفرنسز، فیسٹیولز، نمائشیں اور سیمینارز اور دیگر ثقافتی اور تعلیمی، اسپورٹس یا کمیونٹی ایونٹس کے لیے بھی لوگ جا سکیں گے. کروز شپ اور یاٹ کے ذریعے بھی لوگ سیاحت کر سکتے ہیں اور ہیومنٹیرین ریزیڈنسی کے طور پہ بھی لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جا سکتے ہیں. بیوہ اور مطلقہ خواتین کے لیے قیام کی سہولت وہاں پہ متعارف کروائی جا رہی ہے. رشتہ داروں اور دوستوں کے اسپانسرز بھی وہاں پر جا سکتے ہیں اور قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ کم از کم 4000 درہم ماہانہ آمدنی جو ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے یا تیسرے درجے کے جو رشتہ دار ہیں وہ 8000 درہم اور دوست وغیرہ جو ہے وہ 15000 درہم جو ہے وہ ماہانہ آمدنی اس سے حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کی جو تفصیلات ہیں اس پہ میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گی. اب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور میں نے خبر آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی کیونکہ کل کے دن میرا بلاگ نہیں آیا تھا. لکی ڈیئر ایک مشہور کامیڈین تھے اور ان کی بڑی دردناک موت ہوئی میو ہاسپٹل میں. لیکن اس سے بھی زیادہ دردناک کہانی ان کی یہ تھی کہ وہ بالکل ان پڑھ تھے. خبرناک میں وہ ہمارے ساتھ کام کر چکے تھے. بہت سارے آرٹسٹ ان کو اوبلائج کرنے کے لیے اپنے ساتھ تھیٹر میں بھی کام کرواتے تھے، پروگرامز میں بھی ان کو اوبلائج کرتے تھے تاکہ ان کا گھر چلتا رہے. بہت ہی اچھے، بہت ہی خوش اخلاق، بہت ہی سادہ انسان تھے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ جناب ان کی 2 بیویاں بھی تھیں. ایک بیوی بہت برا سلوک کرتی تھی اور ان کی جو دردناک اور سسک سسک کے موت ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی ان کے فیونرل پہ کوئی نہیں آیا. اور یہ زندگی کا ایک حقیقت اور جسے کہتے ہیں نا ایسی حقیقت ہے، ایک ایسا کڑوا سچ ہے. ہم جو جنریشن ہے نا، جنریشن زی، پتہ نہیں، یقین کریں کہ ہم لوگوں کا کیا حشر نشر ہونا ہے. ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں نا، کم از کم ان میں اتنی شرم لحاظ ہے کہ کوئی اچھا ہو برا ہو، جب کوئی فوت ہو جاتا تھا نا، لازمی اس کی غمی پہ جاتے تھے، لازمی اس کا جنازہ پڑھتے تھے. نہیں پڑھ سکتے تھے تو بعد میں اس کے گھر پہنچتے تھے، اس سے اظہار تعزیت کیا جاتا تھا. ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ آج گیجٹس میں ایسے گم ہو گئے ہیں کہ ان کو میرے خیال سے خود بھی مار کھپ جائیں گے تو پتہ نہیں چلنا، وہ بدبو نکلے گی تو پتہ چلے گا. یقین کریں یہ ایک حقیقت اور والی بات ہے. اور اگر آپ پاکستانی انڈسٹری کی بات کریں تو یہاں پہ لوگ اتنے بے حص ہیں، کسی کو کسی کے جینے سے، کسی کو کسی کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں نے تو جب ان کی موت کی خبر اور خاص طور پر ان کے گھریلو حالات کے بارے میں سنا اور وہاں پہ جھگڑے پڑ گئے، دونوں بیویاں لڑنا شروع ہو گئیں، ایک کہتی ہے وہ جنازے پہ آئے گی تو میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی، سن کے اور دیکھ کے بڑا دل دکھا. اچھا، اس کے ساتھ ہی آج ایک اور اچھی خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. یہ جو اسکرین کے اوپر آپ کو گرین کلر کی اسموک گن نظر آ رہی ہے، یہ بیسکلی اسموگ گن ہے. یہ اسموگ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اکتوبر کے مڈ میں جا کر پنجاب کے اندر اسموگ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، نومبر کے مڈ تک یا بلکہ بعض دفعہ تو یہ دسمبر تک بھی جاتی ہے، اور جنوری میں تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی دھند وغیرہ پڑتی ہے. تو اچھی بات یہ ہے کہ اس کا تدارک پہلے کر لیا گیا ہے اور گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے اسموگ سیزن سے پہلے ہی اس کو منگوا لیا ہے تاکہ ہماری فضا جو ہے وہ صاف ستھری رہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے. شکر کریں آپ کو ایسے سربراہ ملے ہیں. سندھ میں رہتے ہوتے لگ پتہ جاتا آپ کو. نہیں یقین آتا تو سعدیہ امام کا یہ بیان سن لیں جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ جب وہ لاہور آتی ہیں تو ان کو کیسا لگتا ہے اور جب وہ سندھ جاتی ہیں تو ان کو کیسا لگتا ہے. ہیو اے لک. بہت خوبصورت. لاہور آ جائیں تو ویسی صفائی ستھرائی، صاف سڑکیں دیکھ کے یقین جانے دل کرتا ہے کاش یہاں کے حکمران کچھ دیر کراچی لے جائیں. میرے بھی گردوں کو سردی لگ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے اندر بارش ہونے والی ہے. نہیں جی، اب ہم پکے ہو چکے ہیں، ہمیں نہ سردی لگتی نہ گرمی لگتی ہے، کیونکہ ہمارے حکمران کہتے ہیں جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے. جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کے آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.